अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब बच्चा 14 साल से 16 साल की उम्र को पहुंच जाए उस वक्त बच्चा बालिग हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि उस उम्र में बच्चे को कौन सा इल्म दिया जाए? नहीं, तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि अब तक के जो हमने बताया उसमें वालिदैन से मुखातब थे, वालिदैन से बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि अब आप मुकल्लफ हो गए हो। अब सब चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। अब वालिदैन से सवाल नहीं होगा, अब सवाल आपसे होगा। इसीलिए अब हम जब गुफ्तगू करेंगे तो अब वालिदैन से गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपसे बात करेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहली चीज़ है नमाज और रोज़ा। अब जब हम बालिग हो गए हैं तो बालिग हो जाने के बाद नमाज का मुकम्मल तरीका आना चाहिए। और ये बातें इसलिए बताई जा रही क्योंकि अब वो चीज़ आप पर फ़र्ज़ हो गई। अब तक के ये था कि आप नाबालिग थे, आप छोटे थे, तो बुनियादी बातें आप जान लिए, नमाज पढ़, ठीक है। लेकिन जब बालिग आप हो गए हैं तो आपको मुकम्मल तरीका मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ नीयत की अहमियत, नीयत की अहमियत को अगर हम नहीं समझेंगे हमारी पूरी नमाज चले जाएगी। हमें नीयत खालिस अल्लाह की इबादत रखना है। दिखावा हो, रिया हो, हमारा वक्त चले जाएगा नमाज में, लेकिन हमें सवाब मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ हमें भी मालूम होना चाहिए कि वक्त पर इबादत करना, ऐसा नहीं है कि हम ज़ोहर के वक्त में फजर की इबादत कर रहे हैं और असर के वक्त में इशा की इबादत करें, नहीं, बल्कि हर इबादत के लिए वक्त को खास कर दिया गया है। इसलिए हमें वक्त का भी ख्याल करना है और साथ ही साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। हमारे वालिदैन ने अब तक के जो हमें तरबियत की है, अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि अब उनका सपोर्ट हो या ना हो, हम खुद से आगे बढ़े और अपने अखलाक को पेश करते हुए चले जाएं और हम खुद से अपने किरदार को संवारें। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ बताई नहीं गई थी, हमें चीज़ मालूम नहीं था, नहीं, बल्कि अब खुद आपको अपने किरदार को संवारना है। दूसरी चीज़ है क़ज़ा नमाजें और वित्र के मसाइल। अगर हम बालिग हुए थे 2 साल पहले, 1 साल पहले, तो अब हम 14 साल की उम्र को हो गए हैं। अब हम पर ज़रूरी है कि जो हमारी क़ज़ा नमाजें हो गई हैं उसे अदा करें। नमाज में जब शक हो जाए तो क्या करें, यह हमें मालूम होना चाहिए। गलती हो जाने के बाद उसे ठीक कैसे करना है, सदर 100 के जरिए ठीक होगा या वाकई दोबारा नमाज अदा करनी होगी, ये बातें मालूम होनी चाहिए। जो नमाजें छूट गई हैं, जैसे मैंने कहा क़ज़ा, वो हमें मालूम होना चाहिए। और अगर कभी स्कूल वगैरह के काम में मौजूद हो या स्कूल में मौजूद हो तो वहाँ पर हमें वज़ू किस तरह करना है यह हमें मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ मिसवाक करना हमें अब लाजिम हो गया है, यानी सुन्नत के तौर पर, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ें कर रहे थे, तो अब बालिग होने के बाद भी हमें वो चीज़ों को अपना कर रखना है। तीसरी चीज़ जो आपको सीखना है वो है रोज़े की मुकम्मल मालूमात, क्योंकि अब रोज़े भी हम पर फ़र्ज़ हैं, तो नमाज के बाद हमें सीखना है रोज़े की मालूमात। जैसे कि दवा लेना है तो दवा हम कब लें, क्या हम सहरी के बाद लेंगे क्योंकि हम बीमार हैं? अब ये रोज़े तो नहीं चलेगा कि हम रोज़े की हालत में भी रख लेंगे, 1 घंटे का रोज़ा रख लेंगे, 2 घंटे का रोज़ा रख लेंगे, नहीं, बल्कि अब आपको सहर से लेकर मगरिब तक रोज़ा रखना है। तो अब दवा वगैरह का इंतज़ाम भी आपको वैसे ही करना है। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो सफ़र के रोज़े के मसाइल क्या हैं यह हमें मालूम होना चाहिए। बीमारी के बाद या बीमारी के वक्त अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो उस वक्त क्या मसाइल पेश आते हैं वह हमें मालूम होना चाहिए। किस चीज़ से रोज़ा टूटेगा और किस चीज़ से नहीं टूटेगा ये बात भी हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि होता ये है, हमारा रोज़ा टूट जाता है, हम समझते रोज़ा है, और कभी ऐसा होता है हमारा रोज़ा नहीं टूटा होता है, हम सोचते हमारा रोज़ा टूट गया है। तो इन सब मालूमात का होना ज़रूरी है। और औरतों का पेश आने वाले वो मखसूस मसाइल जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि अय्याम मखसूसा हो, पीरियड का अय्याम हो, तो ये चीज़ें उन्हें भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें नहीं मालूम था, हम रह गए थे, नहीं, आप बालिग हो गए हो, आपका मालूम होना अब ज़रूरी है। इस तरीके से रमज़ान से पहले उसके बारे में कुछ तैयारी करना ज़रूरी है। जैसा कि आप देखें कि क्या क्या चीज़ें मुझे रमज़ान में ज़रूरी है, उनका आप पहले से एहतमाम कर लें ताकि आपके रमज़ान के महीने में और आपके रोज़ों में कोई खलल अंदाजी ना होने पाए। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है कुर्बानी का पूरा तरीका। अब तक हमारे वालिदैन ने हमें बताया मुख्तसर सा तरीका, सरसरी तौर पर। अब हमें मुकम्मल तरीका मालूम होना चाहिए, जैसे किस पर कुर्बानी वाजिब है, कौन से ऐसे लोग जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जानवर के शरई मसाइल क्या, उनकी शर्तें क्या है, कैसा जानवर होना चाहिए हमें मालूम होना चाहिए। कुर्बानी का सही वक्त कौन सा है, ऐसा नहीं कि हम कभी भी कर लें, बल्कि कुर्बानी का जो सही वक्त है इस पर भी हमारी एक
ہمارا ایک کورس موجود ہے، آپ اسے جا کر سنیں، سمجھیں اور سیکھیں کہ قربانی کے مسائل کیا کیا پیش آتے ہیں، وہ پورا معلوم ہونا چاہیے۔ گوشت بانٹنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ شہروں میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو ان کا انتظام کس طرح کیا جاتا ہے، جیسے سلیٹر ہاؤس ہوتے ہیں تو وہاں کی پابندی کیا ہوتی ہے، وہاں کی ضروریات کیا ہوتی ہے، اب ان سب چیزوں کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو جب قربانی کا وقت آئے تو قربانی کے مسائل بھی ہم پر جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ ہے حج اور عمرہ کی تفصیل۔ اب تک کہ ہم نے سرسری طور پر دیکھا، اب ہمیں پورا مکمل دیکھنا ہے، جیسے کہ احرام کی پابندی کیا ہوتی ہے، ہر چیز ترتیب وار کرنا یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ طواف ہے، سعی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، عام طور پر ہونے والی غلطی اور ان کا حل یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ان کا حل کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خرچ کی پلاننگ، ہم 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں ایک پلاننگ بنا لی، یہ پلاننگ کرنے ہمیں آنا چاہیے۔ اس طریقے سے روحانی تیاری بھی ہماری ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم بس یوں ہی جائیں، بلکہ روحانی طور پر وہاں کیا ہونی چاہیے وہ چیز بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو کوئی غلطی نہ ہو، ہماری عبادت اچھی طریقے سے ہو جائے۔ چھٹی چیز ہے وہ بڑے گناہوں کی پہچان اور ان سے بچنا۔ اب بڑے گناہ کیا ہیں، جیسے کہ غیبت، زنا، سود، نشہ، بے ایمانی، ان کی پہچان اور ان کے نقصانات یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہی باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ ان سے کس طرح بچا جائے، اور کبھی توبہ کرنا ہو ان سے تو توبہ کا طریقہ کیا ہوگا۔ خود کو سدھارنے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں اپنانی ہیں، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسی چیزیں اپنائیں نہ جس سے ہماری روحانیت کمزور ہو جائے، ہم معاشرے میں بدنام ہو جائے اور دینی طور پر بھی ہمارا نقصان ہو۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ ان سب کے گنہگار ہم خود ہوں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے ان سے بچنا اور توبہ کرنا۔ آگے جو ساتویں چیز ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کا دیندار ہونا۔ ایسا نہیں کہ صرف لڑکے ہی دیندار ہو، لڑکیوں کو کھلی اجازت ہے، یا صرف لڑکیاں ہی دیندار ہو، لڑکوں کو کھلی اجازت نہیں، بلکہ دونوں کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نظر کا نیچے رکھنا، کیونکہ نظر ایسی چیز ہے اگر نظر بہک جاتی ہے تو انسان خود بہک جاتا ہے۔ تو چاہے لڑکا ہو تو اسے اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے، اور لڑکی ہو تو لڑکی کو بھی اپنی نظر کو نیچے رکھنا ہے۔ حیا اور حدود کا لحاظ، حیا کیا ہے، اس کے کتنی حدود ہے، کتنی موبائل کا استعمال، جیسا کہ ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں اس کے حدود کیا ہوں گے، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر ہے تو اس کے حدود کیا ہوں گے، اگر کسی سے ہم چیٹ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں چیٹ پر، تو ہمیں کس حد تک بات ہم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کالج فرینڈس ہیں، اسکول فرینڈس، ہم کچھ بھی بات کریں، نہیں، بلکہ ہر چیز کے حدود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اخلاق و حیا اور اسلامک حدود کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آفس کے نام پر، کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر ہم کچھ بھی باتیں کرے جا رہے ہیں، بلکہ ہر جگہ اسلامی حدود کا خیال کرنا ضروری ہے، اور یہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 8، موت سے جڑے مسائل۔ جس طریقے سے دنیا سے جڑے کچھ مسائل ہیں، اسی طریقے سے موت سے جڑے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ جنازے کی نماز کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تعزیت کے بعد کس طریقے سے جو فیملی دکھی ہے ان کے دکھ کو دور کیا جائے، ان کا سہارا بنایا جائے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ قبر کی زیارت کے جو اصول ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ان کے فائدے معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کا احساس پیدا کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب شرکت کرتے ہیں جنازے میں تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، ہم اسی لیے قبرستان میں بھی ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں احساس پیدا کرنا ہے کہ جب کبھی میت پر جائے تو ہمارے دل میں احساس پیدا ہو کہ ہاں، دنیا کی زندگی فانی ہے، اور جو باقی زندگی رہنے والی وہ صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ 90 نمبر پہ، وہ ہے سیرت نبی، یعنی غزوات کے واقعات، جیسا کہ غزوہ بدر کیا ہے، احد کی تیاریاں کس طرح ہوئی تھی، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی مدد پر یقین، کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا کئی جنگوں میں ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کیا ہے۔ مشکل وقت میں صحیح فیصلہ لینے کی ٹریننگ، کیونکہ جب ہم جنگ کے معاملات کو دیکھیں گے تو جنگ کے معاملات جہاں پر جینے مرنے کی کوئی حد نہیں ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے یا پھر بچ جائے گا تو زندہ رہ سکتا ہے، اس وقت میں بھی صحیح فیصلہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔
کسی پریشر میں ہو کر صحیح فیصلہ لے جانا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ٹریننگ لینا ہے غزوات سے کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے حکم پر کس طرح فیصلہ لیا تو انہیں کتنا فائدہ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ لیڈرشپ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ غزوات میں کوئی ایک لیڈر ہوتا تھا جو پورے کو مینیج کرتا تھا, تو یہ اسکل بھی ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, لیڈرشپ بھی ہمیں سیکھنا ہے انہی غزوات کی وجہ سے, کیونکہ جب ہم یہ سب چیزیں سیکھ لیں گے تو ہم خود بخود اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو حل کر دیں گے, کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. 10ویں چیز آتی ہے وہ ہے خود پر قابو اور جذبات. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے جذبات کو ہم قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں, جیسے غصہ آ جانا, کیسے کنٹرول کریں ہمیں نہیں معلوم ہے. کسی کو دیکھ کر جلن ہوتی ہے, کیسے اس جلن کو دور کریں ہمیں نہیں معلوم ہے. کبھی کوئی چیز ہمیں مل جائے ہمیں گھمنڈ آ جاتا ہے, اس گھمنڈ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. تو ان سب کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی سے جلنا نہیں ہے, ہمیں دعائیں کرنی کہ ہاں جو چیز اللہ نے اسے دی ہے ہمیں بھی دے دے. کوئی چیز آ جائے اسے گھمنڈ نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنے آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ میرے مولا مجھے زمین پر ہی رکھنا. جو تکبر ایسی چیز ہے جو انسان کو ڈبا دیتا ہے. ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں کرنے آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جلنے لگ جائے, گھمنڈ آ جائے, سب کچھ آئے, نہیں, بلکہ ہمیں خود بچنا ہے. پھر اس کے بعد 11 نمبر پر جو چیز ہے وہ تعلیمی مستقبل کی فکر اسلامی نظر سے. ہم دیکھتے یہ ہیں جب اسکول میں ہم ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے, سائنس لینا ہے, کامرس لینا ہے, یا پھر کوئی بزنس میں جانا ہے. تو ہم دنیاوی طور پر تو سوچ لیتے, لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے کبھی ہم دیکھتے نہیں ہیں. جیسے کہ حلال کریئر کو چننا, آفس میں اپنی اسلامی پہچان بنا کر رکھنا. جی ہاں, کہ میں کون سا ایسا طریقہ اپناؤں کہ میری شناخت اسلامی طریقے سے رہے. یونیورسٹی میں ہو, کالج میں ہو یا پھر اس میں جانے والے ہوں تو ان کی تیاری کس طرح کرنی ہے. وقت کی پابندی کا سلیقہ آنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اسلامی پہچان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں, اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں, ہماری اسلامی پہچان تو ہوتی ہے, لیکن جیسے ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یا پھر کسی آفس میں جاتے ہیں تو ہم اپنی اسلامک شناخت تو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں پر بھی رہیں, اگر ہم اسکول میں ہیں تو ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہے کہ اگر ہم کالج میں جائیں گے تو اپنی شناخت تو باقی رکھتے ہوئے رہیں گے. کالج میں ہے, آفس میں جانا ہے 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ نہیں, جہاں بھی رہیں گے نقطۂ نظر سے رہیں گے, اسلامی نقطۂ نظر سے رہیں گے. کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں, ہماری یہی پہچان ہے. اسی طریقے سے جو 12 نمبر پہ چیز آتی ہے وہ شک کو دور کرنا اور صحیح سوچ رکھنا. اب وہ شک کیا ہے, یہ دین کے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں, جو شک ہوتے ہیں دین کے بارے میں, تو صحیح علماء سے ہمیں ملاقات کرنی ہے, اپنے کوشچنس کو رکھنا ہے, اور جو وہ جواب دیں گے ان کے جوابات سے اپنے سوال کو, اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا ہے. لیکن ایسے نہیں ہم کسی بھی عالم سے, کسی بھی اسکالر سے ہم کیسے بھی پوچھ سکتے, نہیں, بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے پوچھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں, پوچھنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے. اور جب وہ کوئی بات ہمیں بتائے یا ہمیں جواب, ہمیں آنسر کریں تو ہم اسے کس طرح یاد رکھیں. کیونکہ ایسا نہیں کہ اب وہ بتائے ہم سنے اور بھول گئے, نہیں, بلکہ ہمیں اسے یاد بھی رکھنا ہے, اس آنسر کو یا ان آنسر کو ہمیں یاد رکھنا ہے. یا تو ہم نوٹس بنا لیں, انہیں نوٹ کر لیں, یا اسلامی کتاب کو بار بار پڑھیں تاکہ وہ ذہن میں آ جائے اور ایمان ہمارا اور مضبوط ہوتا ہوا چلا جائے. یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے, جو ہم ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور ڈاؤٹس ہمارے کلیئر نہیں ہو پاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام یہ چیز غلط ہے, اسلام یہ چیز غلط ہے. کیونکہ ہم اسکول میں کئی لوگوں سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, کالج میں ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو ہمارے اسلام کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, تو اس ڈاؤٹس کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. 13 نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے کمانے کی ذمہ داری. جیسا کہ اب ہم ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت پڑھتے نظر آئیں گے, ہمیں پڑھنا بھی ہے, اس کے بعد ہمیں کاروبار کرنا ہے یا کمانا ہے. تو اس کے طریقے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے حلال کمائی کا طریقہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہم حرام کمائیں, نہیں, ہمیں حلال طریقہ معلوم ہونا چاہیے.
سود سے بچنا آنا چاہیے کہ ہمیں سود سے کس طرح بچنا ہے، اور پیسے کی صحیح پلاننگ. ایسا نہیں کہ ہم کمائے سب اڑا دیں، بلکہ ہمیں پلاننگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بجٹ بنانا ضروری ہے. پاکٹ منی کا صحیح استعمال، یعنی اگر ہمیں کوئی خرچ مل رہا ہے، گھر سے مل رہا ہے، یا ہم اپنی کمائی سے کچھ پیسے اپنے خرچ کے لیے رکھ رہے ہیں، تو اس پاکٹ منی کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے. فضول خرچے سے بچنا ہے، اور مستقبل کی جو پلاننگ ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بس ابھی کا دیکھو بات کا مت سوچو، نہیں، بلکہ ہمیں فائنینشیل طور پر جو پریشانیاں آنے والی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، اس پریشانی سے، اور ابھی سے پلاننگ کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کما رہے ہیں تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جی ہاں، کہ صدقے کی بہت برکتیں ہیں، یہ بلائی ٹالتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کی بھی عادت ڈالیں. یہ ساری چیزیں اس عمر کی تھی جب ہم 14 سے 16 سال کے رہیں. جب ہم 17 سے 20 سال کے ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اب ہم آگے کی ویڈیو میں سماعت کریں گے.